अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई और प्रोग्राम व्यू पॉइंट से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमरीका और वहाँ अमरीका की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें और तबादला ख्यालात हुए हैं। और पहले हिस्से में ये हम देखेंगे कि 2 माह में फील्ड मार्शल को दूसरी बार अमेरिका के दौरे की दावत क्या जाहिर करती है और इन दौरों से पाकिस्तान के लिए क्या मुस्बत हो सकता है। फिर पंजाब में बात करेंगे अवामी बहबूद की स्कीमों पर कुछ बात होगी और ये जायज़ा लिया जाएगा कि PTI के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के सिलसिले में क्या कशमकश चल रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नेतन्याहू के गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के प्लान और इसराइल में बढ़ते दाखिली सियासी इंतशार पर बात होगी, जबकि तीसरे हिस्से में ये जायज़ा लिया जाएगा कि बिजली महंगी क्यों हो रही है, हुकूमत प्रोटेक्टेड यूनिट्स को जो बढ़ा रही है, जो बताया जा रहा है कि 300 कर दिया जाएगा प्रोटेक्टेड यूनिट्स को, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, इस पर प्रोग्राम में बात की जाएगी। आर्मी चीफ इस वक्त अमरीकी दौरे पर हैं और ये 2 माह में आर्मी चीफ का दूसरा अमरीका में दौरा है। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं रोज़ बे रोज़? हमारे सिफारती ताल्लुकात तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ का ये दूसरा दौरा है 2 माह में। क्या समझते हैं, क्या इस दौरे का एजेंडा हो सकता है? और ये जो करीबियाँ और नज़दीकियाँ ट्रंप साहब की हमारे आर्मी चीफ के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखें ज़ैनब, सीधी सी बात है कि पहले अगर आप देखें ना तो ये इस बात की गमाज़ी करता है ये सारा मामला कि रियासत पाकिस्तान जो है उस पर एक दफ़ा फिर अमेरिका बहादुर का जो एतमाद है वो बढ़ गया। वो फिर उसी तरह से हमारे साथ जो है ना प्यार की पींगे डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिस तरह से माजी में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हुआ करते थे। और मैं तो समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा है कि ट्रंप ने देखें अब तक मार्के हक और ऑपरेशन बरियानुल मसूस के बाद 36 से ज़ायद बार यानी 3 दर्जन से ज़ायद बार पाकिस्तान की तारीफ की है, पाकिस्तान की कामयाबी का जिक्र किया है, इंडिया के झूठ का जिक्र किया है, खैर मकदम भी किया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा है ना, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को दफाई लिहाज से इसमें बड़ी कामयाबी है। दूसरा, पूरी दुनिया में देखें बहुत से अभी भी अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और अमेरिका का झुकाव किसी भी मुल्क की तरफ देख के बहुत सारे इदारे, बहुत सारे ममालिक खुद ब खुद उस मुल्क की तरफ झुक जाते हैं। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में अल्लाह की रहमत से जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त कर रहा है, बल्कि देखिए फील्ड मार्शल ने तो कई दफ़ा ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम अब पाकिस्तान जो है वो अब कर्ज नहीं चाहता, पाकिस्तान अब बिजनेस चाहता है। हम बराबरी की सतह पे किसी भी मुल्क के साथ बात कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी अब देखें ये हाल ही में जो टैरिफ में कमी हुई है वो भी सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने खुद से कर दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान पे जो है ना बड़ा प्यार आया और उन्होंने कर दिया, उसके पीछे भी फील्ड मार्शल का पहला दौरा भी था, रियासत पाकिस्तान की कोशिशें थी, फिर हुकूमत पाकिस्तान के कुछ मामला थे। तो अब भी फील्ड मार्शल ने एक दफ़ा फिर जाके ना सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी तरह से पेश किया, इंडिया का जो असल घिनौना चेहरा है उसको भी वाज़ेह किया और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये समझा जाता था कुछ अर्सा पहले तक कि शायद वो एक सियासी जमात की तरफ उनका टिल्ट है और वो जो है ना शायद रियासत पाकिस्तान से नाराज़ हैं या पाकिस्तानी इदारों से नाराज़ हैं, वो उस पे ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब ने बहुत काम किया। और आज भी देखिए इस दौरे में भी उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी आज़ाद अमेरिकी जो शहरी हैं उनसे ना सिर्फ ये कि मुलाकातें की, बिजनेसमैनों से मुलाकातें की, उनसे खिताब किया। और फिर ये दौरा बड़ा मुस्बत जो है इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में इसका आएगा। और इसी पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ जो कि दिफाई तज्ज़िया कार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। फील्ड मार्शल की हालिया सरगर्मियाँ वाशिंगटन की सोच में आप समझते हैं बड़ी तब्दीली की अलामत है और फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान के लिए क्या मुस्बत आगे जाके हो सकता है? देखें, ये एक बहुत ही मुस्बत दौरा है, बल्कि आई वुड से we should give lot of credit to फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिस तरीके से उन्होंने मार्के हक में एक प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया, पूरी कौम को यकजा किया, उसके बाद इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक दिए 6 से 8 घंटे में, और उसके बाद फिर
جب وہاں پر ان کو بلایا بھی گیا، وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلایا 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے، اور اس کے بعد سلسلہ چل پڑا ہے اور دنیا پاکستان کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان بیکم ریزیڈنٹ اسٹیبلائزر۔ ابھی بھی جب جنرل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی بات تھی، سینٹکام کمانڈر ہیں وہ ٹیمپا میں، اسپیشلی ان کو بلایا گیا، اور وہاں پر جو نئے ہیں جنرل وہ جو نئے بن رہے ہیں ان کی نیت تمنا لی، ان کو یہ کہا کہ جی وی آر ویری ہوپفل کہ جس طرح ہماری آپ پر کوآرڈینیشن چلتی رہے گی، اور بھی ہوپ کہ ملٹری کانٹیکٹ اور بہتر ہوں گے۔ پھر وہاں پر چیف آف جوائنٹ اسٹاف تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات کی، ان کو انوائٹ بھی کیا پاکستان میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کتنی پذیرائی ہو رہی ہے، پاکستان کی کتنی عزت ہو رہی ہے، پاکستان دنیا میں کتنی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہی بات جب انہوں نے پاکستانی مقیم جو وہاں پر پاکستانی ہیں ان سے ایڈریس میں بات کی ہے، تو انہوں نے یہی بات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنے پاکستانی وہاں پر ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی عزت اور وقار کا نشان ہے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے انڈیا نے وہاں پر اٹیک کیا، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بہت ہی اقدامی سے اس کو جو ڈی ایسکلیٹ کروایا، ورنہ یہ بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ اور انڈیا نے بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خاص طور پہ ٹیرف میں پاکستان کے لیے کمی کی ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے، بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی فیلڈ مارشل صاحب کی بہت ساری کوششیں جو ہیں ان کا ثمر آئی ہے، اور اس پہ خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور وہاں پہ دوسرے جو دیگر بھی سرمایہ کار ہیں کہ فیلڈ مارشل کا اس پہ بھی بہت زور ہے کہ انویسٹرز کو یہاں لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ بزنس جو ہے قرض کی بجائے بزنس کے ذریعے انویسٹمنٹس کی جائیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ پہ یہی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہاں پر کہتی وی وانٹ ٹریڈ، اور ہم ٹریڈ چاہیے بہت فیئر، وی وانٹ بزنس، وی وانٹ کہ ہماری سوورینٹی جو ہے نا اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اپنی عزت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے نہیں جی ہمیں تو جی یہ کچھ کو لے کے جائے، دیٹ ایرا از گون ناؤ۔ سیکنڈ، انہوں نے وہاں جتنا ڈائسپورا پاکستانی ان کو بھی یہی کہا کہ دیکھیں آپ پلیز برنگ انویسٹمنٹ، آپ پاکستان کے امبیسڈرز ہیں، پاکستان کا وقار بلند کر رہے ہیں، اور ان کی بدولت کیونکہ چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل منیر کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں مقیم پاکستانیوں کا پاکستانی چیف آرمی اسٹاف فوج کے لیے بڑا امیج بلڈنگ ہوئی ہے۔ اب وہ وہاں کے ایک قسم کو سفیر بن گئے ہمارے، وہ وائٹ ہاؤس میں بھی، وہاں پر سینٹ میں بھی، کانگریس میں بھی، ہر جگہ وہ پاکستان کی جو وہ بات کر رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے بڑے کامیاب امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جن کے بارے میں یہ کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ انہی ممالک کے ساتھ اپنے روابط رکھتے ہیں جن سے ان کو فائدہ مل سکے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری بڑی بڑی تجارتی معاہدے ہمارے ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کا زیادہ فائدہ ہے کس کو، امریکہ کو یا پاکستان کو؟ پاکستان کو تو یقینی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے؟ دیکھیں بالکل دے نو ڈاؤٹ، ابھی آپ کے سامنے جو پیچھے 4-5 مہینے پہلے یہ مائنر منرل کی کانفرنس ہوئی تھی، امریکن کمپنیز بہت آئی تھیں، وہ یہاں سے فیڈ بیک لے کے گئی ہیں، اور وہ جا کر انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں جو مائنر منرل $ٹریلین کے ہیں، جس میں کاپر بھی ہے، گولڈ بھی ہے، اس کے بعد ادر معدنیات ہیں، اس کے بعد آئل بھی ہے، پھر اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے ٹرمپ انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے کہ آف شور جو ہمارا آئل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے کمپنی سرچ کر رہا ہوں کہ کون سی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں آئیں، آف شور ڈرلنگ کریں اور میوچلی بینیفٹ ہو۔ آپ دیکھیں جب وہ ڈرلنگ کریں گے، چاہے وہ گولڈ ہو یا کاپر ہو یا کوئی اور معدنیات ہوں، تو اٹ از اے میوچل بینیفٹ۔ دا اونلی چیف آرمی اسٹاف وانٹ از کہ یہاں پر را مٹیریل نہیں لے کے جائیں، وہ یہاں پر انڈسٹری لگائیں تاکہ ہمیں جاب بھی ملے، فنش گڈ ہو، اور پھر وہ لے کے جائیں تاکہ ہمیں اور زیادہ فائدہ ہو۔ دیٹ از اے تھیم جو عاصم نے دی ہے، اس کو لے کے چلنا چاہیے، اور یہی لے کے چل رہے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی انہوں نے وہاں پر ٹیمپا میں ان کو انوائٹ کیا ہے جنرل کوریلا کی ان کے جو ریٹائرمنٹ کے اوپر، آئی تھنک یہ بہت عزت افزائی ہے وہاں پر جو انہوں نے بات کی۔ برگیڈیئر صاحب میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا ضرور جاننا چاہوں گا، SIFC کی بھی یہی پالیسی تھی کہ پاکستان میں اب صرف اس طرح سے نہ ہو کہ خام مال چلا جائے، بلکہ ٹیکنالوجی بھی یہاں منتقل ہو، اور پھر ٹیکنالوجی جب منتقل ہوگی تو اس کے ساتھ روزگار کے جو ہیں مواقع وہ تو خود بخود پیدا ہوں گے۔
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو 2 سال کا یا 3 سال کی جو محنت تھی اس کا ثمر لینے کا وقت آ گیا اور اب اس میں کامیابی ہوگی؟ دیکھیں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. 2-3 مہینے میں جتنی محنت کی ہے SIFC نے, جتنی چیف پرفارمنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے محنت کی ہے اکانومی ریوائول کے اندر, ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے, اور اس کے بعد جس طریقے سے اتنے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا 4 سے 6 گھنٹے کے اندر, یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. جس طرح پاکستان کی عزت افزائی ہوئی ہے, دنیا نے پاکستان کو دیکھا کہ جی دس از واٹ از پاکستان. یہ تو انڈیا تو یہ فالس فلیگ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ بڑی بھرم رکھا ہوا تھا, وہ سارا ٹوٹ گیا کہ ایک اور پھر سیکنڈ دنیا کو یہ جو ریلائز کر دیا فیلڈ مارشل نے کہ انڈیا ایک بہت ارسپانسبل اممیچور نیوکلیر ملک ہے, جو چھوٹی سی بات کے اوپر ایک فال فلیگ کر کے اسٹیٹ ڈرامہ کر کے پہلگام میں ایک نیوکلیر ملک پہ حملہ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے فالوورز کا نہیں ریلائز کرتے کہ اس کی اینڈ کہاں جا کے ہوگا. کیا نیوکلیر کو خدا نہ خواستہ یہ اس کی ڈائنامکس تو نہیں پتا ہوتے. یہ اور پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم بہت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے, ہماری فوج لڑاکا اور پروفیشنل ہے. جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا, یہ اس سے پاکستان اس ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. انڈیا از گون, انڈیا از نو ویئر, انڈیا از آئسولیٹڈ. اب ایران پاکستان کے ساتھ آ گیا, بنگلہ دیش پاکستان کا آ گیا, چائنا پہلے ہمارے ساتھ ہے, اور کون سے ملک رہ گئے ساؤتھ ایشیا میں, باقی نیبر سارے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. یہ آپ بریگیڈیئر صاحب ایک بات پہ میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا. کچھ حلقوں کی طرف سے, کچھ لوگوں کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان خاص طور پہ پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آج اس پہ بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے خاص طور پہ کہا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں تارکین وطن, وہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سب چھوٹی بات ہے کہ وہ ایگزیکٹلی پہ یہ بات ہے جو آپ نے کہیں گے, برین ڈرین نہیں برین گین ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں آئیں بلکہ اور فورن انویسٹرز لے کر آئیں. We have created business friendly environments. We will give you one window operation from Green Pakistan SIFC میں. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات وہ یہ بار بار کر رہے ہیں, یہ ٹریڈ میں صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو صرف آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوسٹ کریں گے, اس کے علاوہ آپ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے اور راستے نکلیں گے, آپ کو اور کمرشل راستے اور نکلیں گے. آپ کے اسٹوڈنٹ جائیں گے, پڑھیں گے, جب پاکستان میں انڈسٹری لگے گی, جاب اپرچونیٹی اچھی ہوں گی, they will all fall back. اور وہ برین جب واپس آئے گا تو آپ سوچیں پاکستان کو کتنا بینیفٹ ہوگا. In next 5 to 10 years, inshallah, I see Pakistan really flourishing economically. صرف IT سیکٹر میں آپ کو بتاؤں, یہ 3-4 سال کے اندر پاکستان $10 بلین کی ایکسپورٹ کرے گا, یہ ہم اس کو کراس کریں گے, اتنا پوٹینشل ہے. اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مہینے ملنے کے $1 ٹریلین ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہماری گرین پاکستان انیشیٹو ہے, آپ نے ابھی امریکن آپ کو یہ آپ کو زراعت میں ٹیکنالوجی اور دے رہے ہیں, سیڈز کی ہم ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ ییلڈ بڑھ جائے. چائنا سے ہمارے جس طریقے سے تعلقات جا رہے ہیں, تو یہ اب ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی, ادھر چائنا, ادھر پاکستان اور ادھر امریکہ. اور پاکستان کو چائنا کو ہم نے ہر لحاظ سے ہم ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, بیکاز چائنا ادھر بہت ٹیسٹڈ فرینڈ, ان کو ہم کسی حالت میں بھی اگنور نہیں کر سکتے, نہ ان کو کہیں ڈاک میں رکھ سکتے ہیں. بالکل, پاکستان کے لیے بہت ساری اہم اور مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے, لیکن ابھی یہ جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غزہ کے لیے آرمی چیف آواز اٹھا سکتے ہیں یا ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا اثر پڑے گا ٹرمپ پر, یا ٹرمپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی جب گئے تھے وائٹ ہاؤس میں, ہی مسٹ ہیو اسپوکن اباؤٹ غزہ کے اوپر کہ کیا پرابلم ہے, اسرائیل واٹ از ڈوئنگ اٹ. اور اسرائیل کی ایران کو بھی انہوں نے بڑا بریف کیا تھا, ایران کو آؤٹ رائٹلی سپورٹ کیا, جس سے ایران نے تو شکر پاکستان کی بات کی اور انڈیا کو آؤٹ کر دیا. لائک وائز یہ اب تمام اسلامک ممالک کی بھی ذمہ داری, ابھی 21 ممالک نے بڑی کھل کے بات کی ہے, جو انڈیا نے وہاں پہ یہ اسرائیل نے پلان بنایا. آرمی چیف کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تجارتی معاہدے جو ہیں وہ بڑے کامیابی سے طے پا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے آگے بڑے بڑے سرپرائزز بھی ہیں, لیکن اکانومی ریوائول پاکستان کا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان آگے جا کے امریکہ سے فائدہ لے سکتا ہے. عمران صاحب, اب
پاکستان جہاں ایک طرف ترقی کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہاں پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں بھی بہت سارے اہم اقدامات مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں الیکٹرک ٹرام، مفت اسمارٹ فون اسکیم، الیکٹرک بائک پر حکومتی سبسڈی جیسی اسکیموں کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس بڑی تبدیلی کو؟ دیکھیں ذرا، ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیشہ حکومت جو غلط کام کرتی ہے، ہمارا ویسے کام بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کو اچھا کام کرتی ہے، اچھا قدم اٹھاتی ہے تو ہم اس کی تحسین بھی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 کام جن کا آپ نے ذکر کیا واقعی ہی وہ قابل تعریف ہے اگر ان پہ اچھا ہو جائے۔ یہ جو الیکٹرک ٹرام ہے، اصل میں پنجاب حکومت میں شہر میں جو ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جدید نوعیت کی ایک الیکٹرک ٹرام چلانے کا فیصلہ کیا، جس میں ایک وقت میں 250 کے قریب جو ہے سوار مسافر وہ سفر کر سکیں گے۔ اب دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کا حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہر میں بہت اچھا نہیں ہے، حالانکہ پنجاب میں صورتحال، لاہور میں صورتحال پاکستان کے دیگر تمام شہروں سے کہیں بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ابھی بڑی ضرورت تھی۔ اب یہ ہے کہ اس کو نہر پہ جلو موڑ سے ٹھوکر تک چلانے کا فیصلہ کیا گیا، اور آپ نے دیکھی ہوگی وہ فوٹیج بھی جس میں مریم نواز صاحبہ نے خود بھی اس پہ ایک ٹرائل رن کیا اور دیکھا۔ وہ پاکستان میں تو ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بڑے چرچے ہیں، سوشل میڈیا پہ انڈین میڈیا اس کو بڑا دکھا رہا ہے، اور یہ کہ دیکھیں انڈیا میں کیا حال ہے ٹرانسپورٹ کا اور پاکستان کہاں چلا گیا۔ آپ اس کو دشمن کی بات کرتے ہیں لیکن دشمن کی کارکردگی دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اور یہ دیکھیں یہ بجلی پہ چلتی ہے اور 10 منٹ صرف چارج کر لینا اگر تو 25 سے 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر دیتی ہے، یعنی ایک اس کا شور کوئی نہیں، پولوشن کوئی نہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ خرچہ کوئی نہیں، تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اس میں حتیٰ کہ سندھ حکومت نے بھی آپ دیکھیں اس پہ پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو تانے دینے میں کمی نہیں کرتے، لیکن اور شجیل میمن صاحب اور عظمہ بخاری صاحب کا تو رکا لگا ہی رہتا ہے، لیکن اس پہ سندھ حکومت نے بھی تعریف کی۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ میئر کراچی مرزا وہاب صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کامیابی کے بعد ہم بھی یہاں پہ وہ کریں گے۔ پھر لاہور میں یلو ٹرین جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، ویلنشیا بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس سے عوام فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہاں سے وہ وہاں جائیں گے، الیکٹرک بسیں ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے جو اصل میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، وہ جو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کاشتکاروں کو، کسانوں کو بلا سود قرضے دینے میں۔ دیکھیں گندم کی اب بوائی ابھی تو خیر چاول لے رہی ہے، لیکن ابھی دیکھیں گندم جب سے نہیں لی حکومت نے تو کاشتکار کے لیے، کسان کے لیے مسائل بہت بڑے ہیں۔ اب یہ تجویز تھی کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، وزیر اعلیٰ بھی عمران صاحب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گندم لے لیں، اس کا کسان کو زیادہ فائدہ، بجائے اس کے قرضے دینا ٹھیک بات ہے، لیکن نہیں زینب ایک چیز دیکھیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اوپن مارکیٹ پالیسی ہونی چاہیے، اس سے آپ دیکھیں کہ کسان کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی مارکیٹ میں اگر ریٹ ہی نہیں، حکومتیں کہاں یہ کام کرتی ہیں، ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر غلط ہو گیا تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں۔ کسان تو ماضی کی حکومت سے بڑے خوش بھی رہے ہیں، اگر ہم کسانوں سے اسپیسیفکلی بات کریں تو اسی لیے نا کہ کسان بیچارے کو تو عادی اس کا کر دیا گیا تھا نا، لیکن جب دیکھیں کسان 1-2 سال کی مشکل ضرور آئی ہے، لیکن جب کسان کو اس کا ریٹ صحیح ملے گا، مارکیٹ سے اس کو جہاں سے صحیح ریٹ ملے گا وہاں وہ بیچ دے گا۔ اب اس کو یہ بلا سود جب قرضے ملیں گے، 100 ارب روپے کے یہ قرضے دینے کا اعلان کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بلا سود قرضے ہیں، تو اس سے چلیں اس کو فائدہ ہوگا، وہ کاشت تو کر سکے گا گندم، نہیں تو جتنا نقصان ہوا کسانوں کو بیچارے، بہت سارے تو ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم شاید اب اگلی دفعہ گندم کاشت ہی نہ کریں۔ اب سوال تو یہ ہے نا کہ یہ جو قرضے دینے کے جو پروگرام اور جامع پلان بنایا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی کیا؟ باقی سب کسانوں کو قرضے ملیں گے بھی یا نہیں؟ یہ پروگرام تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لانچ ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کی جانب سے یہی شکوہ کناں رہتے ہیں کہ ہمیں قرضے دیے نہیں جاتے، تو آپ سمجھتے اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہوگا اور ہر کسان بڑے آسانی سے ایکسس جو ہے قرضوں تک لے سکتا ہے؟ بالکل، اس پہ جو سیکٹری ہیں ایگریکلچر افتخار ساؤ صاحب وہ بہت کام کر رہے ہیں، پھر سیکٹری فائنانس جو ہے حکومت پنجاب کے شیر دل صاحب کے صاحبزادے وہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو یہ 2-3 ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہے، اور حکومت پنجاب جو ہے
وزیر اعلیٰ خود یہ چاہتی ہیں کہ اس سے نہ صرف کسانوں کو بر وقت اور سستی کھاد ملے، بر وقت ان کو زرعی آلات ملیں، اور یہ سارا کام جو ہو ایک شفاف طریقے سے۔ اچھا عمران صاحب، پنجاب میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کے ہم معترف بھی ہیں، لیکن ابھی ضمنی الیکشن، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضمنی الیکشن میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی، کیونکہ وہ نظر ثانی کریں، پیغام ان تک پہنچایا ہے، کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی نظر ثانی کر سکتے ہیں اپنے اس فیصلے پر؟ دیکھیں یہی فرق ہے جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب ایک سیاسی ذہن رکھنے والے انسان ہیں، ان کی ساری عمر ہی سیاست میں گزری ہے، اگرچہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، مسلم لیگ نون میں بھی رہے، ان کے والد محترم جو ہے اللہ غریق رحمت کرے مخدوم سجاد صاحب، وہ قریشی صاحب، وہ یہاں گورنر پنجاب بھی رہے۔ وہ ایک ایسے خاندان سے جن کا سیاست اوڑھنا بچھونا رہی ہے، آگے سے ان کے بچے مہربانو قریشی صاحبہ دیکھنے کس طرح سیاست کر رہی ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک مخلص مشورہ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے، دیکھیں اگر وہ میدان خالی چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے جو کارکن ہیں وہ ڈیمورلائز بھی ہوں۔ حماد اظہر کا بتا دیں بس جاتے جاتے، حماد اظہر سمجھتے ہیں حماد اظہر کو پی ٹی آئی آن کرے گی اور اسی طرح سپورٹ کرے گی جس طرح سے باقی لیڈرز کو سپورٹ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور یہ ان کے پاس موقع ہے کہ لاہور میں ایک دفعہ پھر وہ اپنے آپ کو منوانے کا۔ اگر حماد اظہر جو ہے، دیکھیں حماد اظہر کے پاس ایک ہمدردی کا بھی ووٹ ہے، کیونکہ حماد اظہر جو ہیں ان کے والد محترم کی بڑی عزت تھی اور وہ فوت ہوئے ہیں، عام طور پہ ہمدردی کا بھی ووٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حماد اظہر کی ریپیوٹ بھی اچھی ہے، حماد اظہر جو ہے وہ کارکن کے ساتھ جڑے بھی رہے ہیں۔ اب اگر یہ موقع ملتا ہے انہیں اور پی ٹی آئی ان کو اپنا ٹکٹ دے کے الیکشن میں اتارتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں اچھا جو میدان لگ سکتا ہے، اور پھر ارائیں برادری کا اس حلقے میں بہت ووٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا آگے جا کے کیا فیوچر، کون جو ہے اس میں سرخرو ہوتا ہے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ جنگ بندی کے منصوبوں پر حکومت گرانے کی دھمکی دے دی ہے، نیتن یاہو پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، نیتن یاہو غزہ پر قبضے کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں، وہیں پہ اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ کے منصوبوں پر حکومت گرانے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت گرا دیں گے۔ اس کا کیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی ہیں جلال محمود صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا جلال صاحب۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کے اس بیان کو جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی حکومت گرا دیں گے، اور اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کی جنگ پر کیا اثرات آ سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں؟ جی بہت شکریہ محترمہ۔ دیکھیے جیسا آپ کو پتہ ہے کہ غزہ بے کنٹرول، غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کا جو قرارداد منظور ہوئی ہے اسرائیلی کیبنٹ میں، اس کے بعد یہی وزیر خزانہ سموٹرچ کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے، دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے۔ جب بھی کوئی امن کے مذاکرات یا کوئی سیز فائر کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو وہ نیتن یاہو کو، خیر ویسے بھی نیتن یاہو کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم ہے۔ بالکل اس کو جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے سیز فائر کی طرف گئے تو میں بالکل آپ کی حکومت سے الگ ہو جاؤں گا اور آپ کے حکومت کو گرا دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ویسے یہ سموٹرچ جو ہے نا ایک انتہا پسند ہے اور یہ بڑا مشہور ہے پورے مڈل ایسٹ میں۔ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے اور وہ بار بار دہراتا بھی ہے، کہتا بھی ہے ہر انٹرویو میں، ہر پروگرام میں، ہر میٹنگ میں کہ میں غزہ کے عوام کو ختم کر دوں گا، غزہ کے عوام کے اوپر طرح طرح کے موت مسلط کروں گا۔ یہ سموٹرچ کے، اور دوسرا اور بھی ہے بن غفیر اس کا نام ہے، جو سیکورٹی منسٹر ہے وہاں پر اسرائیل کا۔ تو ان دونوں کے، سموٹرچ کا اور بن غفیر کے، ہمیشہ ان کا ایک بیان ہے، کبھی بھی ان کا سیز فائر کی طرف کی بات تھی نہیں۔ لیکن جلال بھائی یہاں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالمی برادری کی مخالفت کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر مکمل قبضہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا حماس کو ہرانا یا ختم کرنا اتنا آسان ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، عالمی برادری کی مخالفت تو شروع سے چلتی آ رہی ہے
اسرائیل کو عالمی مخالفت سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف امریکہ سے گرین سگنل چاہیے ہوتا ہے اور گرین سگنل ان کو ملی ہے, ورنہ اسرائیل میں اتنا جرأت نہ ہوتا, وہ مزید اتنا قتل عام کرتے, ورنہ اتنا 70,000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہے غزہ کے اندر ہے, لوگ بھوک پیاس مار رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عالمی برادری کا کب اسرائیل نے کب عالمی برادری کا فکر کیا؟ بالکل نہیں ہے. ان کو چاہیے جی امریکہ کے پرمیشن, گرین سگنل, اور اس کو ان کو ملا بھی ہے. باقاعدہ امریکہ نے ان کو وہ بھی اختیار فراہم کرنا شروع کر دیا جس پر وہ جو بائیڈن ایکس جو صدر تھا, جس پہ انہوں نے پابندی لگئی تھی, اسرائیل کو فراہم کرنا سے روک دیا تھا. تو امریکہ نے, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اس اختیار کو دوبارہ اسرائیل کو فراہم کرنا شروع کر دیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں عمران صاحب, دیکھیں اسرائیل جو ہے, اسرائیل کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اسرائیل عالمی برادری کو کی طرف نہیں دیکھتے, اسرائیل آپ کے OIC کی طرف نہیں دیکھتے, اور اسرائیل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف نہیں دیکھتے. اسرائیل کو کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اسرائیل سے اپنا دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. زینب, لیکن سر یہ حماس کو جو ختم کرنا یا اس کو ہرانا اتنا آسان ہے؟ دیکھیے ٹو بی فرینکلی, ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں عمران صاحب, حماس کو ہرانا, حماس ختم ہونے والا تنظیم نہیں ہے. یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں آج. ہاں البتہ یہ ہے, حماس کو فی الحال کمزور کر دیا گیا ہے. حماس کی جو وسائل ہے جو شروع میں, وہ اب وسائل نہیں ہے. حماس کی جو قیادت آپ بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے, حماس کی جو اعلیٰ قیادت ہے سب کو شہید کر دیا گیا ہے. ان کی جو عسکری ونگ ہے, القسام بریگیڈ ہے, اس کے اندر بھی اچھے جو ان کے جنگجو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. لیکن اگر حماس کو ختم کرنے کی جو بات آپ نے سوال کیا, ابھی بات کچھ اور چل رہی ہے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ حماس کو یہ آفر کیا جا رہا ہے ہر عرب ممالک کی طرف سے بھی, اور جو ثالثی کردار ادا کر رہے ہیں کہ آپ غزہ کو چھوڑ دیں. غزہ کے اندر آپ کا جو اقتدار ہے, آپ کے جو کنٹرول ہے, چورنا ہوگا آپ کو. حتیٰ کہ محمود عباس صاحب جو ہمارے صدر ہیں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اب کہ اس سارے معاملے میں محمود عباس صاحب کا کردار کیا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. محمود عباس صاحب جو ہے وہ اوسلو اکارڈ کا چیمپئن ہے. آپ بھی جانتے ہیں اوسلو کا جو معاہدہ ہے, اس معاہدہ کا یہ چیمپئن تھا, انجینئر بھی یہی تھا. تو محمود عباس مزاحمت پر یقین نہیں رکھتا. محمود عباس صاحب کہتا ہے کہ جی میں مذاکرات, امن کے مذاکرات پہ یقین رکھتا ہوں, 20 فل انداز میں اپنا آزاد ریاست حاصل کروں گا. ان کا سوچ بالکل جنگ کرنا والا سوچ نہیں ہے. ان کا صرف یہی ہے کہ سفارتکاری, اقوام متحدہ میں آواز اٹھانا, کیا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا سیکورٹی کونسل میں آواز اٹھانا, اس سے آگیا کچھ نہیں ہے. اچھا, ان کا میں ایک بات جو آف دا ریکارڈ, جو شاید یہ میڈیا میں ذکر نہیں ہوتا ہے, محمود عباس صاحب کی کنسپٹ کیا ہے, ان کا لوجک, ان کا سوچ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جنگ اس لیے نہیں کروں گا, 2 وجہ ہے. ایک تو میرا طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اسرائیل سے جنگ کر سکوں, ان کا پہلا جملہ یہ ہے. دوسرا جملہ ان کا یہ بھی ہمیشہ یہ دہراتا رہتا ہے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے مزاحمت پہ اتر آؤں تو عرب ملک میرا ساتھ دے, وہ میرا ساتھ دیں گے نہیں ہے. تیسری بات ان کی یہ بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب میں مغربی کنارہ کو یعنی ویسٹ بینک کو غزہ کی طرح دیکھنا نہیں چاہتا ہوں, یعنی اس طرح تباہ ختم میں دیکھنا نہیں چاہتا. جلال بھائی جلدی سے یہ بتا دیں, جلال بھائی جلدی سے بتا دیں, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے, کیا اس دورے میں بھی وہ وہاں پہ کوئی ذکر کریں گے؟ عاصم منیر سے ہم تو جو فلسطینی قوم ہے, اب فلسطینی عوام ہے, ظاہر یہ حافظ قرآن ہے. میں پہلے بات یہاں سے شروع کروں گا, یہ ان کے سینہ میں قرآن پاک ہے یقیناً, بھلے وہ بات اگر میڈیا پہ آئے یا نہیں آئے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عاصم منیر, یقین کریں لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جلال الفرہ پاک فوج کی خوشامد کر رہا, نہیں کرتا ہوں میں سر, میں کسی کا نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں پاک فوج سے نہ تنخواہ لیتا ہوں, نہ میں اللہ کے سوا
किसी से डरता हूँ। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो यही मिलती है कि जी बिल्कुल आसिम मुनीर साहब आवाज़ उठा रहा है। आसिम मुनीर साहब कम से कम ये मुतालबा कर रहे हैं अमेरिका से कि गज़ा का जो खून रेज़ी, गज़ा में जो खून रेज़ी है, जो कत्ल आम है, उसको रोक दिया जाए। अब वो एक अलग बात है कि मीडिया में ये बात नहीं आती। जलाल साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन अब जो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू साहब वो जो बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा पर कब्ज़ा करके वो इसको अपने पास नहीं रखना चाहते, तो फिर गज़ा किसके पास जाएगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अव्वल तो जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि जी हाँ आप गज़ा सिटी पे, अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ करेक्शन कर दो, जो कब्ज़ा करने की बात हो रही है वो गज़ा सिटी के ऊपर है, यानी पूरा गज़ा पट्टी पे नहीं है। क्योंकि गज़ा हम तो हमेशा मीडिया में आप लोग गज़ा गज़ा कहते हैं, गज़ा ये एक पूरे पट्टी है जो इसकी शुरुआत गज़ा के बाद इंसरात के बाद ब्रेज के बाद अलगरारा, ये मैं उन इलाकों का नाम बता रहा हूँ, फिर खान यूनिस, फिर रफ़ाह। अच्छा, मीडिया में गज़ा को इस पूरी पट्टी को गज़ा बताते हैं, लेकिन जो जिसकी बात कर रहे हैं ना कंट्रोल करने की बेंयामीन नेतन्याहू और जिसकी मंजूरी हुई है वो है गज़ा सिटी, जो इसराइल के साथ बॉर्डर है, जो इसराइल का जो गेट है उसी के साथ बॉर्डर है, उसी की कंट्रोल करने की बातें कर रहा है। देखिए, कंट्रोल इसराइल के लिए गज़ा को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जैसे आपके सामने हमास और जो वहाँ के जंगजू हैं वो अब इनके अंदर इतना वो ताकत नहीं है कि वो मुज़ाहमत मज़ीद कर सके। इनका बस तो खुराक नहीं है, इनका बस पानी भी नहीं है, इनका बस कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में, अच्छा उसने जब एक बात और, उन्होंने जब मंजूरी ली है उसके तकरीबन 1 घंटा बाद बेंयामीन नेतन्याहू के एक बयान, बड़ा अजीब बयान आया कि जी मुझे गज़ा पर कंट्रोल, यानी गज़ा सिटी पर कंट्रोल करने का कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं हमास को ख़त्म करना चाहता हूँ, हमास की ताकत को ख़त्म करना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। तो इन्होंने मंजूरी ले ली गज़ा सिटी पर कंट्रोल करने की, लेकिन साथ साथ 1 घंटा बाद इन्होंने यही बयान दिया है। तो बड़ा अजीब व गरीब है। देखिए, नेतन्याहू का इरादा क्या है, मैं आज गज़ा पर कब्जे की डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे इस किस्म के दावे करते रहे हैं, तो फिर क्या मकसद है कि इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से क्या कोई उधर से प्रेशर है अमेरिका की जानिब से, या ट्रंप साहब का कोई आगे आने वाले टाइम में कोई मंसूबा सामने आ सकता है जो ये बात कर रहे हैं कि कब्जा करके ये अपने पास रखना ही नहीं चाहते गज़ा का वो स्पेसिफिक हिस्सा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये जब से इख्तिदार में आया गज़ा के बारे में कई फैसला इन्होंने किया, कई बयान दिया है। सबसे पहला इनका ये बयान था, शायद आपको याद होगा, जैसे आया उसने कहा कि मैं गज़ा को जहन्नम बना दूंगा। खैर बना दिया गज़ा को जहन्नम, इसमें कोई शक नहीं है कि गज़ा इस वक्त जहन्नम से भी बदतर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बयान दिया है कि मैं गज़ा पर ज़ोर ज़बरदस्ती कंट्रोल करूँगा, ठीक। फिर अपना बयान से हट के अगला बयान इसका ये था, तीसरा बयान, मुझे इनके सारा बयानात याद है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गज़ा जो है ख़रीद लूँगा, आपको बेचेगा कौन, नंबर अच्छा। फिर उसके बाद इनका ये बयान आया कि मैं गज़ा के अवाम से खाली करके उसको रीबिल्ड करूँगा, गज़ा के लोग बहुत अच्छे हैं, इनको मैं फ़िलहाल कहीं और शिफ्ट करूँगा। मिस्र और उर्दू का नाम ले रहा था, सोमालिया लैंड का नाम भी ले रहे थे कि मैं फ़िलहाल टेम्परेरी वहाँ पर इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा, गज़ा को रीबिल्ड करके फिर वापस ले आऊँगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसका और बयान आया कि जी वहाँ पर और इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं, कभी हमास के इनखला की बातें सामने आती हैं, कभी ये कहा जाता है कि हमास को वेपनलेस कर दिया जाएगा। क्या इतना आसान है गज़ा पर कब्जा करना, या गज़ा से हमास का निकलना या उनका इनखला? ये देखना बाकी है कि आने वाले टाइम में इस पर मजीद क्या पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे और बता भी रहे थे कि आने वाले टाइम में गज़ा का जो सिलसिला है वो आगे किस तरह से बढ़ता है। अब इमरान साहब, आपकी क्या राय है इस चीज़ पर? अब जो इसराइल के वज़ीर ख़जाना का बयान है, क्या लगता है नेतन्याहू के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? उनकी अपनी गवर्नमेंट से भी आवाज़ें उठ रही हैं। इवन हमने देखा कि इससे कबल बहुत अरसा पहले इसराइल के जो लोग हैं, इसराइल में बसने वाले लोग,
وہ بھی نیتن سے کافی پریشان ہے اور نیتن کے خلاف کئی مظاہرے بھی سامنے آئے. تو کیا لگتا ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں نیتن کے لیے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ نیتن جو ہیں ان کی ایک بات دیکھیں کہ ان پہ کرپشن کے بہت سارے الزامات ثابت ہو چکے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی جیسے ہی یہ وزارت عظمیٰ ختم ہوتی ہے وہ سیدھے جیل میں جائیں گے. اس لیے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی طور بھی اس عہدے سے چپکے ہوئے ہیں کہ وہ نہ ہو. دوسری طرف کچھ جو تجزیہ کار ہیں یا صحافی ہیں اسرائیل سے جن کا تعلق ہے، ان کے مطابق یہ جو وزیر خزانہ ہیں یہ بھی امیدوار ہیں وزیر اعظم وہاں پہ بننے کی. اور یہ جو نیتن کی مخالف ایک لابی ہے اس میں بڑا سرگرم کردار ادا کرتے ہیں. تو جو ان کی اندرونی پالیٹکس ہے وہ بھی اس وقت وہاں پہ کچھ اس طرح کی ہے. اور اس میں پھر سب سے بڑھ کے یہ جیسے جلال صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو دباؤ میں بھی رکھا جاتا ہے کہ جتنا نیتن کو دباؤ میں رکھا جائے گا اتنا ہی ان سے من پسند فیصلے کروائے جائیں گے. اور پیچھے وہی یہودی لابی ہے جو سارا یہ کام کروا رہی ہے. اب وہ جس طرح سے چاہتے ہیں، جو موڑا چاہتے ہیں، وہ ہلا کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے رکھنا اور جو اپنا فائدہ لینا. بالکل عمران صاحب، سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماس کو کمزور کر کے فائدہ لے سکتا ہے اسرائیل؟ اور جو بھی اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن غزہ کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، پروٹیکٹڈ شرح 300 یونٹس تک بڑھانے کی تجویز پر غور. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. 200 یونٹس کے بعد محض ایک اور یونٹ استعمال کرنے پر 5,000 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ولی جو کہ انرجی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں 200 یونٹ استعمال کرتا ہے جو صارف، اور اگر ایک یونٹ بھی ایکسٹرا استعمال کر لیتا تو 5,000 روپے اضافی دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر اقدام ہے اور اس کے آنے والے ٹائم میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. یہ پالیسی کافی عرصے سے ہے. آپ کا جو پروٹیکٹڈ کنزیومر کے صارفین ہیں وہ آپ نے کیپ لگایا ہوا ہے 199 یونٹس. اگر آپ یوز کرتے ہیں اور 6 ماہ تک لگاتار یوز کرتے ہیں تو آپ پروٹیکٹڈ کنزیومر رہتے ہیں اور آپ کو ایک بڑے کم ریٹ پہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ملتی ہے. ایوریج آپ کی جو ابھی کی جو الیکٹریسٹی پرائس ہے آپ کی وہ 34 روپی پر یونٹ ہے. اور اگر آپ پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں تو آپ کو 4 روپے سے لے کے 13 روپے جو ہے وہ الیکٹریسٹی یونٹ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے. اور اگر آپ 700 یونٹ یا 500 یونٹ یا 700 یونٹ سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے الیکٹریسٹی ریٹ جو ہے وہ 46 روپی پر یونٹ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ٹیرف رجیم ہے پاکستان میں. ایک اور چیز سمجھنی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا اس میں یہ بھی شامل کر دیں کہ اب یہ بھی سنا ہے کہ خوشخبری بھی ہے کہ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی اور یہ پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کو 2,000 کی بجائے 200 کی بجائے 300 یونٹ پہ لے جایا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا واقع ہی اب غریب جو آدمی ہے عام پاکستانی اس کو اس سے فائدہ ہو جائے گا یا پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی؟ بالکل، عوام کے شکووں کا ازالہ ہو سکے گا. جی دیکھیں، اس میں نا میرا جو اوپینین ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاپولر ویو سے ہٹ کے تھوڑا سا ٹیکنیکل اور لانگ ٹرم اوپینین ہوتا ہے، اور جو کہ شاید دینا بھی چاہیے، سامنے بھی رکھنا چاہیے. اگر ہم صرف اور صرف اسی ٹیرف رجیم پہ چلتے جائیں گے جس میں ہم پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو کم ریٹ پہ بجلی دیں گے تو شاید ہمارے جو الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں وہ سالو نہیں ہو سکتے. پاکستان میں یہ جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز والی پالیسی بنی تھی یہ اس وجہ سے بنی تھی کہ آپ کا لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا، آپ کے پاس الیکٹریسٹی کی شارٹیج تھی. آپ انسینٹیوائز کرتے تھے ان کنزیومرز کو جو کہ کم بجلی یوز کرتے تھے، جو کہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی پاکستان میں الیکٹریسٹی سرپلس میں ہے کیپیسٹی کی ٹرمز میں اگر دیکھیں، اور آپ کو اس کے کیپیسٹی چارجز بھی دینے ہوتے ہیں. تو جتنی زیادہ بجلی یوز ہوگی نیشنل گریڈ کی، آپ کا جو ریٹ ہے پر کیپیٹل ٹرمز میں، پر یونٹ ٹرمز میں، وہ کم ہوتا جائے گا. تو شاید ہمیں اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ جو سبسڈیز دیتے ہیں پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو، ان سبسڈیز کو دینے کی بجائے آپ ان کو سولر پینلز پرووائڈ کر کے آپ سبھی کے لیے ریٹ برابر کر دیں، 30 روپے پر یونٹ کا ریٹ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ
وہ کنزیومر جو بجلی یہ صرف سوچ کے زیادہ یوز نہیں کرتے کہ ہمارا بل جو ہے وہ 1 یونٹ زیادہ کرنے سے بہت زیادہ آ جائے گا، وہ ان کو بھی تھوڑا سا سکون مل سکے گا، اور وہ کنزیومر جو زیادہ بجلی یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اس طرح سے پاکستان اپنی الیکٹریسٹی جنریشن کو بڑھا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو سولر کا ذکر کیا تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے پہلے تو سولر صارفین کے لیے بڑا پرکشش جو ماحول بنایا گیا اور بڑا انسینٹیو دیا گیا کہ آپ کریں، اس کے بعد اب روزانہ کی بنیاد پر یہ خبر آتی ہے کہ جی ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے مزید قوانین آ رہے ہیں، اب نئی پالیسیز بنیں گی. تو ایسے ماحول میں تو یہ کیسے کام ہوگا؟ دوسرا اسی میں یہ شامل کر دیں گے جیسے آپ نے یہ کہا، دیکھیں 3 لاکھ روپے میں اگر آج کی بات کریں تو اندازاً ایک ایسا سولر سسٹم لگ جاتا ہے جس سے 300 سے 400 یونٹ بن جاتے ہیں مہینے کے. تو حکومت کیوں نہیں بینکوں سے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بلا سود قرضے دیں گے اور غریب آدمی جو ہے عام پاکستانی ہے وہ اس سے سولر لگوائے اور بجلی سے چھٹکارا پا لے؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید زیادہ بجلی ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو ایک اور تناظر میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. وہ پاکستان نے جو IMF کے ساتھ دونوں پروگرام سائن کیے ہیں، آپ کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اور آپ کا ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی ہے، اس میں گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے IMF کو کہ وہ گریجولی یہ جو سبسیڈائز ریٹ پہ الیکٹریسٹی مل رہی ہے اس کو فیز آؤٹ کرتے جائیں گے. 2027 تک ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ساری سبسڈی ختم کر دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کی سلیب کو بالکل ہی ختم کر رہے ہوں گے. اور گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ جو واقعی ہی ڈیزرونگ ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو الیکٹریسٹی کا ریٹ سیم رہے لیکن ان کو کچھ پیسے جو ہیں وہ بیسٹ کے تھرو دیے جائیں. اس پہ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یوز کیا جائے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سبسڈی کے پیسے کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ سولر پینلز جو ہے وہ دے دے. اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ سولر پینلز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ سولر پینل جیسے جیسے لگ رہے ہیں آپ کے جو گریڈ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور چونکہ آپ کے فکسڈ پیمنٹس ہیں، فکسڈ کیپیسٹی چارجز ہیں، اور جب بھی فکسڈ کیپیسٹی چارجز کی موجودگی میں آپ کے گریڈ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، وہ لوگ جو گریڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے لیے الیکٹریسٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو ایک ڈائلما کی سچویشن ہے، ایک اور پوائنٹ ہے کہ IPPs کیا ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی، اس بارے میں بتائیے گا. جی دیکھیں آئی پی پیز کی کیپیسٹی چارجز ہیں آپ کے ٹوٹل الیکٹریسٹی بل میں 70% جو ہے 60 سے 70% آپ کے کیپیسٹی چارجز آتے ہیں. تو اگر آپ کیپیسٹی چارجز کو کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید آپ ٹیرف کو نیچے لا سکتے ہیں. تو سبسڈی دینا یا پروٹیکٹڈ کنزیومرز کی سلیب کو 200 سے 300 پہ لے جانا شاید وہ لانگ ٹرم حل نہیں ہوگا جب تک حکومت اپنے ان جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں ان سے جان نہیں چھڑاتی، خاص طور پہ وہ والے پاور پلانٹس جو کہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. آپ کے یہ جو امپورٹڈ کول پاور پلانٹس ہیں اور آپ کے RFO بیسڈ پاور پلانٹس ہیں یہ چلتے نہیں ہیں، انڈر یوٹیلائزڈ ہیں، سال میں کوئی 10 سے 20% الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے ان کے ساتھ آپ نے پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور ساورن گارنٹی کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور ڈالر ٹرمز میں دینے پڑتے ہیں. اس وجہ سے آپ کا الیکٹریسٹی جو ہے بل جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں صرف یہ جلدی سے بتا دیں کہ کیا عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ کیا واقعی ہی بجلی سستی ہونے کا کوئی چانس ہے؟ ٹیرف تو امریکہ نے کم کر دیا لیکن اگر بجلی سب سے مہنگی ہوگی خطے میں تو ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو اب اگر آپ دنیا کے ٹرینڈز کو دیکھیں تو یہ جو نیشنل گریڈ کا کانسیپٹ ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر کمیونٹی اپنی بجلی خود سے پروڈیوس کرے، ہر ہاؤس ہولڈ اپنے بجلی خود سے پروڈیوس کرے جیسے کہ سولر کے کیس میں ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جیسے جیسے بیٹری کی پرائسز نیچے آتی جائیں گی لوگ جو ہے وہ بالکل ہی آف گریڈ ہوتے جائیں گے اور وہ اپنی بجلی خود سے پروڈیوس کر کے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر لیں گے. حکومت کو بھی اسی نہج پہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے اپنے نیشنل گریڈ کو ماڈرنائز کر کے اس طرح کے جو سولوشنز ہیں ان کو فروغ دیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کے پرابلمز اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں الیکٹریسٹی سیکٹر کے، پاور سیکٹر کے، کہ جس طرح سے آپ نے ابھی سوال کیا کہ خوشخبری مل سکتی ہے تو میرے خیال میں میری رائے میں حکومت کو شارٹ ٹرم خوشخبریوں پہ نہیں جانا چاہیے. حکومت کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. ہم نے
प्रीवियसली भी देखा, हिस्टोरिकली भी, कि हमने लोड शेडिंग का एक क्राइसिस सॉल्व किया और उसका सोल्यूशन जो था वो आज हमें एक और क्राइसिस की तरफ ले आया। और अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो सरप्लस में है, लेकिन प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक चीज की जा सकती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए, वो ये कि आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सोलर पैनल दे के जो है वो रेजिडेंशियल डिमांड को कम करते जाएं ग्रिड पे, और साथ साथ में आप बैटरी स्टोरेज को फरोग दें, और ये जो खला आता है नेशनल ग्रिड में उसको आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू पूरा करें, और साथ में आपके जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर करते जाएं। एक मैकेनिज्म है जिसको आप कहते हैं बिल्कुल, एक मैकेनिज्म को प्रॉपर हुकूमत को फॉलो करना पड़ेगा और फिर ही कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें वक्त भी दे रहे थे और बता भी रहे थे कि नेशनल ग्रिड को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। हुकूमत को शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में कोई इकदाम करने की ज़रूरत है, जिससे ये जो मसाइल बिजली से मुतालिक पैदा हो रहे हैं उनको हल किया जाए। नाजरीन, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।